मान लीजिए प्रेशर कुकर है, जब प्रेशर कुकर में अंदर ही अंदर जो स्टीम बाहर निकले, अंदर ही स्टीम रहे तो फट जाएगा एक मौके पर। ऐसे एक बच्चे के, नौजवान की या बूढ़ी के अंदर जो उसकी परेशानियां, अंदर ही जहनी दबाव अंदर ही रहता है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकलता और एक हिसाब से वो फट जाता है, खुद कुछ ही कर लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ डेस्क और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान हयात उबैद। आज का एक और शुमारा लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, अल्लाह ताला का इरशाद है, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ इंसानों, अल्लाह ताला किस किस नियामत को जुटलाओगे। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नियामतों से मालामाल कर दिया है। इसी नियामत में सबसे बेहतरीन नियामत हमारी ज़िंदगी, हमारा जान हमें बख्शा गया है। नाजरीन, चूँकि गुज़श्ता दिनों में देखते आ रहे हैं कि कश्मीर के नौजवान, न कि सिर्फ नौजवान बल्कि इस उम्मत के बुज़ुर्ग, मर्द और जन दोनों इस वबा में गिरफ्तार होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि अपनी जिंदगानियों को तबाह कर रहे हैं सुसाइड की शक्ल में। खुदकुशियों को इख्तियार किया जा रहा है। जैसे कि आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि बहुत सारी वजूहात हो सकती है सुसाइड की, लेकिन मेन काजिज़ क्या है सुसाइड की, जिसमें कि बच्चे हमारे जवान, मर्द और जन इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मोहतरम डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम साहब जुड़ चुके हैं। तो आइए रुक करते हैं और जानते हैं क्या वजूहात हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपका खुशामदीद करते हैं हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपके मुतल्लिक थोड़ा बहुत जानकारी चाहते हैं हम, थोड़ा बहुत आपके मुतल्लिक हमारे नाजरीन को बता दें। जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम हमीद चंगाल है। मैं एक्चुअली सोपोर का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं जॉब कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया में, मदीना प्रोविंस में एज ए फिजिशियन। जी, जिस तरीके से आपने पहले ही सवाल सुना होगा कि क्या वजूहात है हमारे बच्चे, जवान और मर्द और जन, बुजुर्ग भी सुसाइड कर रहे हैं, तो क्या मेन काजिज़ हो सकती है इसकी? देखिए, ये तो सही बात आपने फरमाया कि पिछले चंद सालों से इसमें बहुत इजाफा हुआ है। आए दिन चाहे न्यूज़ हो, फेसबुक हो, जब भी इंसान ये फेसबुक खोलता है या ट्विटर खोलता है तो सबसे पहले न्यूज़ यही होती है ना, किसी न किसी ने या तो सुसाइड किया या सुसाइड करने की कोशिश की। बहरहाल वजूहात बहुत सारे हैं इसमें, चूँकि पिछले 2-3 साल से आपको पता है कश्मीर के हालात क्या रहे हैं। ज़्यादातर मार्केट्स बन रहे हैं, तो ये जो फाइनेंशियल क्रंच आ गया, चाहे कोई भी तबका हो, तो उस हवाले से स्पेशली जो हमारे जो गरीब अवाम थी, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज थे, तो ये सब देख के मैं यही कह सकता हूँ कि इट्स अ मेन रीजन, वन ऑफ द मेन रीजन, फाइनेंशियल जो एक अचानक से दबाव पड़ गया लोगों पे। और ये तो हो गया ये पिछले कुछ साल से। दूसरी चीजें कुछ ऐसी भी है जो एक्चुअली जो एक सुसाइड होता है, बहुत मल्टीपल, एक इंसान पे प्रेशर बढ़ता रहता है, आखिर उस पॉइंट पे पहुंच जाता है। और दूसरा ये है कि अब हमारा वो जो सोशल फैब्रिक पहले था, अब वो वैसा नहीं रहा। जैसे कि हम ये कहेंगे कि पहले जो एक हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज एल्डर्स, एज फैमिली मेंबर्स या एज पेरेंट्स, वो अलग तरीके से, अलग तौर तरीके से रहा है। जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ किया पेरेंटिंग अपब्रिंगिंग, शायद मैं अपने बच्चों के साथ वो नहीं कर पा रहा हूँ। और ये मैं विदाउट एनी, मतलब मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, जी हाँ, बिल्कुल सही है कि मैं अपने बच्चों के साथ वो जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो बच्चों के साथ टाइम गुजारने का, ये सिर्फ एक तरफा नहीं है, दो तरफा है। बच्चों का बड़ों के साथ और बड़ों का बच्चों के साथ, दोनों तरफा। एक दूसरे की प्रॉब्लम समझने का, फैमिली में एक दूसरे के दुख सुख में साथ होने का, और एक दूसरे से डिस्कस एवरीडे करने का। क्योंकि ये दिन ब दिन अंदर ही अंदर, ये एक मेडिकली भी हम लोग देखते हैं, ये प्रेशर अंदर ही, मान लीजिए प्रेशर कुकर है, जो प्रेशर कुकर में अंदर ही अंदर जो स्टीम बाहर निकले, अंदर ही स्टीम रहे तो फट जाएगा एक मौके पर। ऐसे एक बच्चे के, नौजवान की या बूढ़ी के अंदर जो उसकी परेशानियां, अंदर ही जहनी दबाव अंदर ही रहता है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकलता और एक हिसाब से वो फट जाता है, खुद कुछ ही कर लेता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मोबाइल, इंटरनेट, ये सब ने जगह ले ली है फैमिली टाइम की, जिस वजह से हम दूसरे से एक दूसरे टाइम नहीं बिता पा रहे हो। और ये माने या ना माने, ये मेन वजह है जो हमें सुसाइड की तरफ मतलब ले जाता है। इट्स मेन रीजन। जी डॉक्टर साहब, आपने जिस तरीके से कहा कि हम शेयर नहीं कर पाते हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल होगा कि कभी
ایک جوان کے ایسے بھی مسائل ہوتے ہیں کہ وہ ماں باپ سے شیئر نہیں کر سکتا، بیکاز کی ایک پردہ ہوتا ہے، ایک حیا کا پردہ ہوتا ہے بیچ میں، تو اس پردے کو وہ اٹھانا نہیں چاہتا. تو اس حالت میں ایک جوان کیا کرے جو کہ ڈپریشن سے گزر رہا ہے، جس کے کچھ اپنی پرسنل پرابلمز ہے، تو کس طریقے سے وہ حیا کا پردہ اٹھا کے ماں باپ سے بات کرے؟ جی یہ صحیح ہے، آپ نے صحیح فرمایا کہ ہماری فیملی، ہماری جو سوسائٹی مسلم سوسائٹی ہے میجورٹی، اور ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے، وہ میں مانتا ہوں حیا شرم کا پردہ ہے، وہ رہنا بھی چاہیے. اور یہاں پہ میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک دم حیا اور شرم کا پردہ اٹھ ہی جائے. میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ ضروری ہو وہاں پہ دیکھیے، اگر آپ اپنے والد صاحب سے بات نہیں کر سکتے تو اپنی مدر سے بات کر سکتے ہیں، ان دو سے نہیں کر سکتے، بھائی سے کر سکتے، بھائی نہیں بہن کوئی نہ کوئی تو ہوگا. اگر آپ ڈائریکٹلی بات نہیں کرنا چاہتے، انڈائریکٹلی اپنے دوست کے تھرو کر دیجیے. اور لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اب یہ وہ وقت آ چکا ہے جہاں پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ شرم کا پردہ ایک دم ہٹانا ہے، آپ کو ڈائریکٹ بات کرنا ہے. بلا بات کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ اگر میرے میں کوئی پرابلم، میری لائف میں کوئی پرابلم ہے، تو میں کس کے پاس جاؤں گا؟ میں نیبر کے پاس تو نہیں جاؤں گا، میں حکومت کے پاس تو نہیں جاؤں گا، یا تو میں اپنے والد یا والدہ اپنے بڑے بھائی بہن کے پاس جاؤں گا. اور اس ٹائم اگر میں نہیں گیا تو یہ چیزیں میرے اندر بڑھتی رہے گی اور میں کوئی غلط قدم اٹھا سکتا ہوں، میں ڈرگز میں جا سکتا ہوں، میں خودکشی کر سکتا ہوں. لیکن اس ٹائم یہ کہنا کہ حیا کا پردہ، شرم کا پردہ وہ رہے، انشاءاللہ رہے ہمیشہ. لیکن جب ایسا ٹائم آتا ہے تب آپ ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں اپنے والد والدہ کے ساتھ. گھبرانے کی بالکل کوئی بات نہیں، کوئی بھی بات ہو چاہے آپ کو کچھ بھی ہو، آپ ڈائریکٹلی بات کیجیے. دیکھیے اس سے بہتر، خودکشی سے تو بہتر ہے نا، خودکشی سے بہتر ہے ڈائریکٹلی بات کریں. تو اس میں کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں. حیا شرم تھوڑی دیر چھوڑ کے ڈائریکٹلی بات کیجیے گھر والوں سے، کوئی بھی مسئلہ جو. جی ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں میں ڈپریشن ہے، چاہے وہ فون کے ذریعے سے، تو کیا یہ بھی وجوہات نہیں ہو سکتی کہ آج کل کے جو میجورٹی آف ینگسٹرز ہے وہ یوز کرتے ہیں ڈرگس کو، تو وقت پہ بالکل ڈرگس جو وہ بائی کرنا پڑتا ہے، تو کبھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے ڈیو ٹو ان امپلائمنٹ. کشمیر میں اس کی ریٹ بھی جو ہے کافی تعداد میں دیکھنے کو ملتی ہے، ان امپلائمنٹ. تو اس وجہ سے پیسے نہیں، ابھی ایک بندہ عادی ہو چکا ہے ڈرگس لینے کا، تو ابھی پیسے نہیں، تو اس وجہ سے بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے کیا، جو کہ ڈرگس کا ذریعہ ہے؟ ہاں دیکھیے یہ دو چیزیں ہیں. انسان نے ڈرگز ڈپریشن کی وجہ سے لی یا ڈرگز کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا گیا، یہ دو الگ چیزیں ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں، یہ دو انٹر کنیکٹڈ چیزیں. میجورٹی آف دا ٹائم ایسا دیکھا گیا ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے ہی بندہ ڈرگز میں چلا جاتا ہے، ڈرگز کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو ایسے لوگ ملتے ہیں، کیونکہ جو ڈرگز کا کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ اس سافٹ ٹارگٹ جو ہوتا ہے اس کی نظر میں، مطلب پہلے آپ کو فری میں ڈرگز دیں گے، اس کے بعد آپ کا پیسے شروع کیں گے. تو بات یہ ہے کہ اس میں بھی فرسٹ ریسپانسبلٹی فیملی کی آتی ہے، جس میں والد والدہ پہلے آتے ہیں کہ آپ کو پورے سمٹمز اپنے بچے کے دیکھنے ہیں. دیکھیے آپ انٹرنیٹ کھولیے، کتاب کھولیے، بڑی پڑی ہے سمٹمز ہر جگہ کہ کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں ایک ڈپریشن میں جانے ہوئے ایک آدمی. جب آپ نے وہ ڈپریشن کے سمٹمز دیکھے اس کے بعد اپنے بچے کے پاس جائیے، آپ کو سیدھا سمجھ آئے گا کہ اس میں کیا پرابلم ہے، سو دیٹ اس ڈرگز میں نہ جائیے. ہاں آپ نے کہا کہ اس کے بعد جو ڈرگز کا شخص اس کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. دیکھیے ہمیں وہ کرنا ہے کہ وہ اس پوائنٹ پہ جائے ہی نہ، وہ ڈرگز میں جائے ہی نہ، کچھ ایسا کرنا ہے. دیکھیے میں آپ کو یہ کہوں گا، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، آپ کی اپنی پیرنٹنگ بھی مطلب ایسے ہی ہوئی ہوگی، میری بھی. ہمارا جو پہلا تھا، جو جنریشن تھی، ہم لوگ تھے، شام کا ٹائم ہمیشہ گھر والوں کے ساتھ بیتتا تھا. ہمیں تو ضرورت نہیں پڑی ڈرگز میں جانے کی، ہمیں تو ضرورت نہیں پڑی کہ تیسرے آدمی سے ہیلپ لینے کی. ہم نے ہمیشہ اپنی ہیلپ اپنے پیرنٹس سے اسی لیے لی کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ ٹائم بتایا. یہ دو طرفہ چیز ہے، یہ ایک طرفہ نہیں ہوگا. تو میں اسی لیے ہمیشہ اسی بات پہ یہ مطلب کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے جب تک نہ آپ اپنے بچے کی طرف دھیان دیں گے، جب تک نہ اس کے دیکھیں گے کہ اس کے کیا سمٹمز چینج ہو رہے ہیں، اس کے کپڑے کے چالو چلن کیسا رہا، اس کے کپڑوں پر چینج ہو رہا ہے، کل تک صحیح ہوتا تھا آج موڈ خراب ہے، کل تک ہم لوگوں کے ساتھ ٹائم بتاتا تھا الگ کمرے میں رہتا ہے، کل تک کھانا پینا اچھے سے کرتا تھا بالکل نہیں کھاتا ہے، کل تک ہنستا کھیلتا تھا آج مرجا سا رہتا ہے. تو یہ سب چیزیں ڈپریشن کی نشاندہی ہے، یہ سب چیزیں آپ کو ڈرگز کی بھی نشاندہی میں لے جاتی. تو پلیز پہلے ہی اس چیز کو روک تھام کیجیے اور اس آدمی کو جلد سے جلد ڈاکٹر کے پاس لے جائیے اگر آپ کے تھرو کچھ نہیں ہو پا رہا ہے. اس میں شرم کی بالکل بات نہیں کہ میں ڈاکٹر کو، آدھے لوگ یہ بھی کہتے ہیں
کہ یہ چیز گھر کی بات ہے، گھر میں ہی رہے. اب ڈاکٹر کے پاس جائیں گی تو شاید پورے وہ بدنامی آپ پتہ ہی ایکس وائی زیڈ وہ چیز ہو جائے گی. دیکھیں وہ آپ اب پھر سے اپنے بچے کی نقصان ہی کر رہے ہیں. وہ بغیر علاج کے واپس نہیں آئے گا، وہ اس پوائنٹ پہ جا چکا ہے. تو وہ اگر اس ڈپریشن میں ہے، ڈپریشن کی دوائیں ہیں، ڈپریشن کا آپ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، کاؤنسلر ہوتے ہیں یا دوسرے طریقے سے ٹریٹمنٹس ہے. تو پلیز ان سب چیزوں کا خیال رکھیے. ہر چیز ہماری بیماری اس کا علاج ہے، تو اس کے لیے آپ کو صحیح انسان کے پاس جانا ہے. اگر والد والدہ خود نہیں کر پا رہے، ارجنٹلی جلدی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. ایون ان سب جی ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے ڈپریشن کی بات ابھی چل ہی رہی ہے، تو کیا ایک جوان میں جب ڈپریشن آ جاتا ہے تو کہیں سیر و تفریح دوستوں کے ساتھ جانے میں، تو کیا یہ چیز ڈپریشن کو ریڈیوس کر سکتی ہے کسی حد تک؟ بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے طریقے ڈپریشن کو ریڈیوس کرنے کا. آپ نے جو کہا سیر و تفریح، وہ بھی ہے. اور جو اس بندے کو پسند ہے چیزیں، فار ایگزامپل ہی لائکس ریڈنگ، وہ اس میں اپنا ٹائم زیادہ بتائیں. یا کوئی ایسی چیز ہو کہ ہی لائکس واچنگ ٹیلی ویژن، تو وہ اس چیز میں اپنا ٹائم، ہی لائکس کوکنگ، وہ اس چیز میں اپنا ٹائم، جو چیز اسے پسند ہو. اسے سیر و تفریح پسند ہے تو سیر و تفریح صحیح. جو چیز اس بندے کو پسند ہے، پہلے سے پسند ہے، اس چیز میں اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم بتائے. اور سب سے بڑی چیز ہے اسپورٹس اور جو ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہے. ضروری نہیں آپ کی باہر کرکٹ کھیلنے ہی جائیں گے، یا ضروری نہیں آپ کی کوئی بڑے لیول پہ فٹ بال کھیلنے جائیں گے. آپ مارننگ واک کا جو ہمارے جو سوسائٹی میں انفارچونیٹلی بہت کم ایسے واک پہ جاتے ہیں یا جاگنگ جاتے ہیں، اس کا بھی بڑا افیکٹ پڑتا ہے. کسی بھی طریقے سے فزیکل ایکٹیویٹی آپ اپنے بڑھائیں گی، آپ کی مینٹل ایکٹیویٹی بھی صحیح ہو جائے گی. تو مہربانی کر کے میں چاہتا ہوں کہ جو بھی ڈپریشن تھرو جا رہے ہیں، if they want to join gym, they should join gym. زیادہ سے زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی بجائیں. آپ سیر و تفریح کے لیے کہیں بھی جانا چاہتے ہیں، ہمارے یہاں جو بھی جگہ ہے وہاں جا سکتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. اینی تھنگ جو آپ کو اس ڈپریشن کی چیز سے دور رکھے، بس وہ چیز کریں. دیٹس دی بیسٹ. جی ڈاکٹر صاحب، آخر پر اس قوم کے لیے، خصوصاً کشمیری نوجوانوں کے لیے، اور چونکہ بڑے بزرگ بھی ابھی سوسائڈ کر رہے ہیں، تو سب کے لیے آپ کی کیا میسج رہے گی ڈاکٹر صاحب؟ میری یہی میسج رہے گی کہ دیکھیے، جو ہمارے کنٹرول میں ہے ہم وہی چیز کر سکتے. جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ہم اس کا کچھ علاج نہیں کر سکتے. ہمارے کنٹرول میں یہ نہیں ہے کہ آرٹیکل 370 کا کیا کریں. ہمارے کنٹرول میں یہ نہیں ہے کہ یہ جو کووڈ ابھی ہو رہا ہے یہ ختم کتنی جلدی ہو جائے یا کیسے ہو جائے، ابھی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہمارے کنٹرول میں یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو ان سب مشکلات کے بعد بھی کیسے ایک اچھی کنڈیشن میں رکھیں، اور کیسے جو ہمارے نوجوان ہیں یا بزرگ ہیں ان کو یہ جو ذہنی دباؤ یا ذہنی کشمکش ہے انسان میں، اس سے دور رکھیں. تو میں سب سے پہلے جو اپنے بھائی بہنوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 5 وقت نماز پڑھے. وہ بہت بہت ہیلپ کرتا ہے. اور قرآن، مطلب دین کے ساتھ جتنا بھی آپ جڑیں گے وہ بہت بہت آپ کو فائدہ دے گا. کیونکہ ایک جو اسپرچول ایک چیز ہے، یہ ریسرچ بھی ہے کہ اسپرچول چیز جو ہے انسان کو ڈپریشن سے باہر نکالتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی ایسے شخص کو دیکھا، چاہے وہ آپ کی فیملی سے ہو یا نہ ہو، کسی بھی ایسے شخص کو دیکھا جو ڈپریشن کا شکار ہے، اس کی ہیلپ کرے. مہربانی کر کے یہیں سے جائے. وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا کہ میری ہیلپ کیجیے. آپ اس کو یہیں سے جائے، مہربانی کر کے اس کے ساتھ ٹائم بتائے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے نہیں ہو رہا ہے تو آپ ڈائریکٹلی اس کے پیرنٹس کو انفارم کیجیے، اور ان کے پیرنٹس کو ریکویسٹ کیجیے کہ کہیں نہ کسی طریقے سے اس کو ایک میڈیکل ایک اچھا سا علاج کرواتے. کیونکہ دیکھیے بہت کم ٹائم ہوتا ہے، انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے دوسرے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ کب خودکشی کرے گا اور کیا کرے گا. اور انفارچونیٹلی جو ایک چیز جو خودکشی کو بڑھاتی ہے، اور ریسنٹلی کیا چیزیں ہوئی ہیں، ویڈیو سرکولیٹ کر رہے ہیں لوگ. کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی اپنا چاہے دریا سے پھینک رہا ہے یا پہاڑ سے نیچے پھینک رہا ہے، تو لوگ جا کے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ویڈیو اٹھانے کا کیا مطلب اور مقصد ہے. ویڈیو اٹھایا تو اس کو شیئر کر کے وائرل کرنے کا کیا مقصد ہے. دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جو دوسرا بندہ ڈپریشن گزر رہا ہے، اور اگر اس نے وہ ویڈیو دیکھا، اگر اس کے ذہن میں ابھی تک نہیں تھا کہ میں سوسائڈ کروں گا، وہ بھی سوسائڈ کرے گا. تو ایک اوپنلی چیز میں نے اس سے پہلے بھی بولا ہے کہ ویڈیوز مطلب اٹس اے ٹائم آپ اس کو بچائیں. یہ ویڈیو بنا کے لائکس اور یہ سب شیئر کریے، آپ کو مل جائے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہاں بھی آپ کی بدنامی، آخرت میں بدنامی. تو مہربانی کریے ویڈیوز اور یہ سب بند کریں، اور صرف کنسنٹریٹ کیجیے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو کیسے صحیح بنائیں.
اور اپنی فیملی میں کوئی جو ڈپریشن میں ہے اس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بہت وقت بتائے. آپ کو تو کورونا وائرس میں کووڈ کے اس میں بہت ٹائم دیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بتانے کا. اگر اس وقت بھی نہیں بتا سکتے پھر کبھی نہیں بتا سکتے. بس یہ مین چیز ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کرتے ہیں تہہ دل سے. آپ کی مشغولیت کے باوجود بھی آپ نے ہمیں ٹائم فراہم کیا. انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور موضوع پہ آپ سے بات ہوگی. ابھی آپ سے بھی الوداع لیتے ہیں اور اپنے ناظرین سے بھی اسی وعدے کے ساتھ کہ کبھی اور ملاقات ہوگی آپ سب کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو.